साथ हो। हमारे लिए आज की पाक इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। उसका 5वां बाब 17वीं आयत से। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, ये ख्याल मत करो कि मैं तौरात या सहाइफ अंबिया को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने को नहीं बल्कि पूरा करने को आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल न जाएं, शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा हरगिज न टलेगा जब तक सब कुछ पूरा न हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से एक को मनसूख करे और ऐसा ही लोगों को सिखाए, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो अमल करे और सिखाए, वही आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। कियों और फरीसियों की रास्ती से ज्यादा न हो तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल न होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, और जो कोई खून करे अदालत में सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो अदालत में सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को राका कहे वो अदालत आलिया में सजा के लायक होगा, और जो कोई उसको अहमक कहे वो जहन्नम की आग का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह के पास अपनी नज़र ले जाए और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नज़र कुर्बानगाह के सामने छोड़कर चला जा। पहले अपने भाई से मेल कर, तब आकर अपनी नज़र गुजरान। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ राह में है, जल्द उससे मेल कर, ता ना हो कि मुद्दई तुझे मुनसफ के हवाले करे और मुनसफ तुझे प्यादे के सुपुर्द करे और तू कैद खाने में डाला जाए। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा न करेगा, वहां से हरगिज न छूटेगा। फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू झूठी कसम न खा, बल्कि अपनी कसमें खुदा के लिए पूरी कर। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि हरगिज कसम न खाना, न आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, न जमीन की क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, और न यरूशलेम की क्योंकि वो शाह अजीम का शहर है, और न अपने सर की कसम खा क्योंकि तू एक बाल को सफ़ेद या स्याह नहीं कर सकता। मगर तुम्हारा कलाम हाँ ही हो, तुम्हारी नहीं नहीं, क्योंकि जो उससे ज्यादा है सो बदी से है। पाक इंजील के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। आज हम लितूरियाई तौर पे आम एतवार के छठे एतवार में शामिल हैं, और इन एतवारों में पिछले 3 एतवारों से हम पाक कलाम में से ख़ुसूसी तौर पे इंजील मुक़द्दस जो है जो सुन रहे हैं वो मुक़द्दस मत्ती की इंजील में से है। और मुक़द्दस मत्ती की इंजील में पहाड़ी वास में जो मुबारक वादियाँ हैं उसमें से हम ज़िक्र सुन रहे हैं। और मुबारक वादियाँ जो हैं ये हमें खुदा के करीब लाती हैं, खुदा की कुर्बत में लाती हैं, और खुदा की कुर्बत में लाने से ज़िंदगी मिलती है। जो खुदावंद यीशु मसीह बात करते हैं, दावा करते हैं ज़िंदगी का कि मैं तो इसलिए आया हूँ ताकि ज़िंदगी पाएं और
قصص سے پائیں۔ اور آج کی جو پاک تلاوتیں ہیں، پہلی تلاوت یشوع بن سراح کی کتاب، دوسری تلاوت پہلے کرنتھیوں میں سے لی گئی ہے، اور تیسری پاک انجیل بامطابق مقدس متی کے ہے۔ مقدس متی جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کو نیا موسیٰ پیش کرتے ہیں۔ ایک شریعت خدا نے عطا کی اپنے بندے کو، موسیٰ نبی کو، کوہ سینا پر، اور دوسری شریعت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے دی، اپنے لوگوں کو پہاڑ پر بلایا، اور جس میں مبارک بادیاں اور آج کی پاک انجیل کی جو تلاوت ہے ان باتوں کا ذکر ملتا ہے۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت قانون ہوتا ہے، لا ہے، جس کے ذریعے ہمیں کوئی نہ کوئی ٹارگٹ یا رستہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے اس ذریعے سے چلنا ہے، ادھر ادھر بھٹکنا نہیں ہے۔ اگر ہم ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے تو اپنی منزل مقصود پر پہنچیں گے۔ ہمیں اپنی منزل کا جو تعین ہے، جو ٹارگٹ ہے، اس کا پتہ ہوتا ہے۔ آج کی اگر ہم بات کریں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کو بھی جتنے یہاں پر موجود ہیں، خدا نے ہم سب کو بہت سارے تحائف سے نوازا ہوا ہے۔ اگر ان تحائف کی بات کریں تو ہر زندگی میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہوگی، کوئی نہ کوئی خاص واقعہ ہوگا۔ کوئی کہے گا کہ خدا نے مجھے اولاد جو ہے وہ تحفے میں عطا کی ہے، خوبصورت اولاد ہے، با ادب اولاد ہے۔ کوئی کہے گا کہ خدا نے ہمیں گھر کا تحفہ عطا کیا ہے۔ کوئی کہے گا خدا نے ہمیں گاڑی کا تحفہ عطا کیا ہے۔ اسی طرح سے مختلف باتیں ہیں، مختلف ذہن ہیں، مختلف نعمتیں ہیں جو ہر زندگی کو اس کے لحاظ سے ٹچ کرتے ہیں اور وہ اسے محسوس کرتا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور وہ تحفہ خدا نے انسان کو عطا کیا ہے، آزادی کا تحفہ۔ خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ فیصلے کرے، آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے، آزادی کے ساتھ خدا کے نام کی شکر گزاری کرے، آزادی کے ساتھ خدا کے سامنے اپنی نظریں گزرانے، اور آزادی کے ساتھ اپنی جو منزل ہے، جو ٹارگٹ ہے، اس کی طرف وہ گامزن رہے۔ خدا نے شروع سے ہی انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، لیکن اس آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے، خدا نے تو دنیا سے بہت محبت کی ہے، محبت کر رہا ہے، اور اس محبت کے عوض خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بھی عطا کیا ہے۔ اور اس آزادی میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ ہلاکت کا فرزند بن جائے، وہ موت کی آغوش میں آ جائے، اور وہ اپنی زندگی جو اسے ملی ہے اسے موت کے دھانے پر لے آئے۔ بلکہ خدا تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ زندگی پائیں اور قصص سے پائیں۔ آج کی جو پہلی تلاوت ہے، اس میں جانے سے پہلے آج کی جو تلاوتیں ہیں ان کا مرکزی نقطہ نگاہ کی طرف ہم تھوڑا غور کریں گے۔ وہ مرکزی نقطہ نگاہ آج کا یہ ہے، چناؤ کرنا یا فیصلہ کرنا یا ڈیسیژن کرنا۔ ہم ہر روز کوئی نہ کوئی چناؤ کرتے ہیں، ہر روز ہم کوئی نہ کوئی ڈیسائیڈ کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو مختصر طور پہ ہوتے ہیں، ان کا ہماری زندگی پر کوئی گہرا اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ عام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گھر کا دروازہ کھولنا ہے، کس بچے نے کھولنا ہے؟ کوئی بھی کھول دے۔ دروازہ نوک ہوا ہے تو کوئی بھی کھول دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن کچھ فیصلے ایسے ہیں جن کے بارے میں انسان کو سوچ بچار کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کا کوئی رشتہ کرنا ہے، ان کی شادی کی بات کرتے ہیں، چونکہ یہ ان کا ایک لانگ ٹرم فیصلہ ہوگا، اس سے دونوں خاندانوں پر
اثرات مرتب ہوں گے، زندگیوں کا فیصلہ ہے، اس لیے وہاں پر سوچ بچار کیا جاتا ہے، اور اچھے لوگ جو ہیں وہ اس پر غور و خوض کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں تاکہ کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی غلط فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اس سے بہت ساری زندگیاں جو ہیں وہ اجیرن ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں یا ڈگمگا جاتی ہیں۔ اسی طرح سے آج کی پہلی تلاوت جو ہے وہ ہمیں دعوت دے رہی ہے، وہ خدا کا کلام جو کہ خدا یسوع مسیح سے یہ کتاب یشوع بن سراق کی کتاب ہے، یہ تقریباً 200 سال پہلے کی کتاب ہے، اور یہ حکمت کی کتابوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ عبرانی لوگ جو ہیں وہ اس سے بڑے سود مند ہوئے، اور آج یہ ہمیں بھی ایک فیصلہ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے آج کی پہلی تلاوت میں کہ اے انسان، اے مومن، اے بیٹے، اے بیٹی، میں نے تیرے سامنے جو ہے وہ آگ اور پانی رکھ دیے ہیں، میں نے تیرے سامنے زندگی اور موت کو رکھ دیا ہے، اب یہ تیری مرضی ہے کہ تو کس کا چناؤ کرتا ہے، زندگی کا یا موت کا۔ لیکن ہم سب تو خدا کے لوگ ہیں، ہم نے آج کا جو پہلا فیصلہ کیا ہے، جتنے آپ یہاں پر موجود ہیں سب نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ آج ہم نے خدا کے پاک گھر میں جانا ہے، دیگر زندگی کے جو معاملات ہیں انہیں پس پشت ڈال کر، انہیں پیچھے رکھ کر، پہلا فیصلہ آج کا آپ کا بہت درست ہوا کہ آپ خدا کے گھر میں آئے تاکہ اس سے برکت پائیں۔ کس طرح سے؟ اس کے کلام کو سنیں، اس کے کلام کو سیکھیں، اس کے کلام کو سمجھیں تاکہ برکت پائیں۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ آج ہم نے خدا کے گھر میں جانا ہے تاکہ خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور پاک خون میں شراکت کریں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور جو پاک شراکت ہے یہ ہمیں زندگی اور برکت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ آج ہم خدا کے کاہن کے ساتھ، خدا کے مقدس گھر میں، خدا کے لوگوں کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ مل کر اس کی حمد و ثنا کریں۔ آپ نے فیصلہ بہت اچھا کیا، آپ کا چناؤ جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ لیکن آج کی جو پہلی تلاوت ہے وہ ہمیں اس سے آگے لے کر بڑھتی ہے کہ میں نے تیرے سامنے دو چیزیں رکھ دی ہیں، زندگی بھی رکھی ہے اور موت بھی رکھی ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کس کا چناؤ کرنا ہے۔ جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں جو خدا یسوع مسیح کی زبان مبارک سے سنتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تورات اور صحائف انبیاء کو، نبیوں کی تعلیم کو، جو شریعت ہے اس کو پورا کروں، اس کے ایک شوشہ یا ایک نقطہ کو ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ میں اسے پورا کرتا ہوں، منسوخ نہیں کرتا، بلکہ اسے پورا کرنے آیا ہوں جب تک کہ آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں۔ شوشہ یا نقطہ کی بات کریں تو عبرانی زبان میں اس کے بڑا خوبصورت ہے۔ جو شوشہ ہے یہ عبرانی زبان کا سب سے چھوٹا حرف، ایک حرف ہوتا ہے، حرف سے لفظ بنتا ہے، لفظ کے کچھ نہ کچھ معنی بنتے ہیں، اور پھر لفظوں سے جملے بنتے ہیں، اور جملوں سے ہماری کنورزیشن، ہمارا مکالمہ ہوتا ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ ایک شوشہ یا ایک نقطہ بھی نہ ہٹے۔ نقطے سے مراد جیسے جو پڑھنے لکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں، جیسے زیر، زبر، واو مدولہ، پیش یا فل سٹاپ یا کوما جو ہوتا ہے، جو کسی لفظ کو بیان کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، کچھ نہیں بھی لگاتے، لیکن خدا یسوع مسیح کہتے ہیں منسوخ کرنے نہیں بلکہ اسے پورا کرنے آیا ہوں۔ تو خداوند کی پاک تعلیم میں جب پہلی تلاوت کو سنتے ہیں تو پھر ہمیں پہلی شریعت کو جاننا ہوگا اور اس مقام کی طرف جانا ہوگا جو خدا نے سب سے پہلے اپنے نبی، اپنے بندے موسیٰ نبی پر عطا کی،
اور اسے کوہ سینا پر 10 احکام عطا کیے. اور ان 10 احکام میں ہم یہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. کیتھولک چرچ کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو یہ سکھاتا ہے. اور کس وقت سکھاتا ہے؟ جب ہم مسیحی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو مسیحی اسکول میں بھیجتے ہیں، جب ہم انہیں پاک شراکت کی تیاری کے لیے اکٹھے کرتے ہیں تو انہیں 10 احکام بھی سکھائے جاتے ہیں. گو یہ 10 احکام خدا نے عطا کیے، لیکن یہودی علماء نے، فقیہ اور فریسیوں نے اس کی تشریح اور تفسیر کرتے اسے 613 تک لے گئے. اور 613 احکام جو ہے وہ باریک بینی تک، نقطے تک، شوشے تک پہنچ گئے، اور ان کے مطابق اس پر عمل نہ کرنا جو ہے وہ سزا کے لائق ہے. اور وہ سزا کس طرح ہے؟ ان کا ایک نظام تھا، ایک مقامی عدالت، ایک علاقے کی عدالت، اس کے بعد ایک بڑی عدالت. جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بڑی عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ کہلاتی ہے. اسی طرح ان کی عدالت عالیہ تھی، جو کہ خداوند یسوع مسیح بھی فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اپنے بھائی کو راکا کہے یا احمق کہے وہ سزا کے لائق ہوگا، بلکہ اسے جہنم کی سزا دی جائے گی. اور جہنم ان کا علاقہ یہ تھا کہ جو یروشلم کے باہر ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر 24 گھنٹے جو ہے وہ آگ جلتی ہی رہتی تھی، وہ آگ بجھتی ہی نہیں تھی. وہ اس کے سزا کے لائق ہوگا. عزیز بھائیوں اور بہنوں، پہلی تلاوت میں ہم سنتے ہیں کہ خدا نے یہ دروغ گوئی، یہ جھوٹ، یہ فریب، یہ مکر، یہ دھوکہ دہی یہ بنایا نہیں ہے، بلکہ اسے اختیار میں دے دیا ہے کہ ان سے ہم نے مرتکب نہیں ہونا، ہم نے ان سے اجتناب کرنا ہے، انہیں چھوڑنا ہے اور ان کو اپنانا نہیں ہے. کیونکہ جیسے خدا کا بندہ مقدس پولس رسول آج کی دوسری تلاوت میں بیان کرتا ہے کہ اس نے ہمیں جو حکمت اور فہم عطا کیا ہے، اس نے روح کے ذریعے ہمیں یہ عطا کیا ہے، تاکہ جو اپنے آپ کو بہت کامل اور درست سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ ظرف سمجھتے ہیں، ان سے چھپائے رکھا اور یہ ہمیں جلال کے طور پہ عطا کیا ہے. عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہی بات آج کی جو پاک انجیل میں جانے سے پہلے ڈیسائیڈ اور فیصلے کی بات کرتے ہیں تو ایک مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک لڑکا تھا جو کہ تقریباً 9th 10th کا اسٹوڈنٹ تھا. ایک دن اس کے ماں باپ نے دیکھا کہ وہ جب گھر سے نکلا تو بیگ اس کے پاس تھا اسکول جانے کے لیے، لیکن 1 گھنٹے کے بعد اس کا بیگ جو ہے وہ گھر پہ تھا، لیکن وہ خود موجود نہیں تھا. اب وہ کس وقت گھر میں آیا؟ جب چھٹی کا ٹائم ہو گیا تو وہ گھر پہ پہنچا. اور اچھے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں پر نگاہ رکھتے ہیں، ان کی حرکات و سکنات کو دیکھتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت پر وہ غور و خوض کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا، بیٹا آپ کا یہ بیگ تو 1 گھنٹہ بعد گھر میں تھا، لیکن آپ کہاں تھے؟ وہ کہتا جی میں تو اسکول میں تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسکول میں تو کہاں تھا جبکہ بیگ تمہارا یہاں پر ہے؟ تو وہ پھر بعد میں ہیلے بہانے شروع کر دیتا ہے کہ ہاں میرے فلاں دوست نے کہا کہ اس کے گھر میں کوئی پروگرام ہے تو میرے ساتھ چلو، ہم نے بازار جانا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے. تو اس طرح وہ ہیلے بہانے شروع کر دیے اس نے، لیکن وہ اپنی تعلیم سے جو ہے وہ پیچھے رہ گیا. اسی طرح سے کئی بار ہم لوگ بھی ہیلے بہانے شروع کر دیتے ہیں، چونکہ شاید ہم اس آدم اور حوا کی طرح بن جاتے ہیں جن کے ساتھ خدا نے ہر روز ملاقات کی. وہ صبح سویرے تڑکے ویلے ان سے آ کر ملتا تھا، ان سے بات چیت کرتا تھا، ان کے ساتھ رفاقت کرتا تھا، لیکن انہوں نے اپنا ہی چناؤ کیا، اپنا ہی فیصلہ کیا اور اپنے ہی کام مگن ہو گئے، اور ابلیس کی آواز سن کر اس پر اپنے کان دھر لیے. جب خدا نے ان سے پوچھا تو پھر وہ ہیلا بہانا شروع کر دیتے ہیں، جی اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا.
تو وہ اپنے ہی کیے کی سزا بھگتے کہ انہیں باغ عدن سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، فیصلہ ڈیسائیڈ ہم نے خود کرنا ہے۔ جس طرح کہ شریعت جو ہے وہ ہمیں راستہ دکھا دیتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح بھی اس بات کی طرف ہمیں لے کر آتے ہیں۔ آج کی پاک تلاوت جو انجیل مقدس میں ہے، یہاں پر 4 گناہوں کا ذکر ہے کہ ان سے کس طرح بچنا ہے۔ پہلا گناہ قتل کی بات ہے، دوسرا گناہ جو ہے وہ غصے کی بات ہے، تیسرا گناہ جو ہے وہ زنا کی بات ہے، اور چوتھا گناہ جو ہے وہ جھوٹ بولنے کی بات ہے، جبکہ خداوند یسوع مسیح ان سے ہمیں سراسر ہی منع کر رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو جنہوں نے قتل کیا وہ خدا کی بادشاہت سے دور ہو گئے۔ جس طرح کہ تم چاہتے ہو کہ لوگ تم کے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ خداوند یسوع مسیح مکمل طور پہ گناہ کی جڑ کو ختم کرنے چاہتے ہیں، کیونکہ جڑ سے پودا بنتا ہے، اور پودے سے درخت بنتا ہے، اور درخت سے پھل لگتے ہیں جو اس کی پہچان کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن ہم تو خداوند یسوع مسیح کے لوگ ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہمارے پھل تو اچھائی کے ہیں، بھلائی کے ہیں، صلح کے ہیں، سلامتی کے ہیں، محبت کے ہیں۔ اس لیے آئیے بھائیوں اور بہنوں، ہم جب اپنا چناؤ کرتے ہیں، خدا نے ہمارے سامنے اچھائی اور بھلائی جو ہے، زندگی اور موت جو ہے وہ دونوں رکھ دیے ہیں۔ ہم نے چناؤ کرنا ہے، کس کا کرنا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ موجودہ پاپا اعظم پوپ لیو سے پہلے پوپ فرانسس تھے۔ انہوں نے ایک بار پروگرام کا انعقاد کیا، اور اس میں نوجوانوں کو اور خاندانوں کو دعوت دی۔ نوجوان بھی بڑی ہی تعداد میں جوک در جوک وہاں پر آئے، اور اسی طرح خاندان بھی وہاں پر آئے۔ انہوں نے سامنے بیان کیا ایک لفظ جو ہے وہ فیصلہ یا ڈیسیژن۔ تو انہوں نے پیشکش کی کہ آپ کس طرح اپنے فیصلے کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے، اچھا فیصلہ ہے۔ تو اگر آپ سے بھی کہا جائے کہ آپ کا درست فیصلہ یا اچھا فیصلہ کون سا ہے، تو یقیناً ہم ضرور سوچیں گے، سوچنا بھی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ درست فیصلہ یا اچھا فیصلہ وہ ہے کہ جب آپ اپنے فیصلے پہ، اپنی بات پہ، اپنے چناؤ پہ، اپنے ڈیسیژن پہ جو ہے وہ مطمئن ہو۔ ہاں جی، یہ میں نے بات جو کی ہے یہ بالکل درست ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے فیصلے اور آپ کی بات کے ساتھ آپ کے ماں باپ اور آپ کے بہن بھائی جو ہے وہ آپ کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں۔ یہ درست فیصلہ ہے۔ آپ کے فیصلے کے ساتھ آپ کے عزیز و اقارب جو ہیں، آپ کے رشتہ دار جو ہیں، وہ آپ سے ملنا شروع کر دیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کا فیصلہ جو ہے وہ درست فیصلہ ہے۔ آپ کے فیصلے کے ساتھ آپ کی برادری، آپ کے جو کلیسیا ہے وہ آپ سے ملنا پسند کرے، آپ کے ساتھ بات چیت کرنا پسند کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فیصلہ، آپ کا چناؤ جو ہے، آپ کا ڈیسیژن جو ہے وہ درست ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آئیے ہم بھی اپنے فیصلوں میں، خدا کا کلام ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ زندگی کا چناؤ کریں، خدا کی برکت کا چناؤ کریں، خدا کی محبت کا چناؤ کریں، کیونکہ اس نے دونوں چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ آج جب ہم جدید دور میں چل رہے ہیں تو ایک چیز جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ موبائل کا استعمال ہے۔ آپ دیکھیں تو اس میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں، نیگیٹو چیزیں بھی ہیں۔ ہم نے خود اس کا ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس چیز کو فالو کرنا ہے، یا کس چیز کو دیکھنا ہے، یا کس چیز سے کچھ عکس کرنا ہے۔ تو آئیے اس جدید دور میں خود بھی اچھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اچھی چیزوں کو اپناتے ہوئے، جو ہمیں زندگی کی طرف لے کر جائیں، جو ہمیں برکت کی طرف لے کر جائیں، جو کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ سو خداوند خدا ہم سب کو برکت دے،
تاکہ اچھے فیصلے کرتے ہوئے زندگی، برکت اور سلامتی کی طرف بڑھتے رہیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔